बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ अपने मेज़बान फराज शाहीन के साथ। आज आपको पता है माशाल्लाह सऊदी अरब में भी जो है वो चाँद नज़र आ गया है और पाकिस्तान में भी चाँद नज़र आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जो है 27 मई को जो है वो पाकिस्तान में ईद होगी सऊदी अरब के साथ साथ। और तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को शाहीन की परवाज़ की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत चाँद मुबारक हो। और इंशाअल्लाह हम बरोज़ बुध जो है वो सब मिल के जो है ईद कुर्बान मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि क्या हम अपने बच्चों को अनमोल पिंकियों के रहमो करम पे छोड़ देंगे? ऐसा होना चाहिए? ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और इसका जवाब जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे भी यकीनन जानने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा कुकिंग आइस में नौजवानों को धकेला जा रहा है। पिंकी सालों से मंशियात फ़रोख्त करती रही है, इदारे कहाँ थे? पिंकी जेल में है लेकिन फिर भी कुकिंग ऑनलाइन फ़रोख्त जारी है क्या? ये भी सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। देखते रहे शाहीन की परवाज़। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली अकबर गुजर साहब। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। उन्हीं के साथ मौजूद है मेरी प्यारी बहन फराज सोहेल साहिबा, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से, सूबाई असम्बली की मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। इन्हीं के साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ कराची ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ गुड। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात और मैं अपने नाज़रीन से कहना चाह रहा था अली अकबर गुजर साहब कि गैर कानूनी जो मवेशी मंडियां हैं वो जगह जगह जो है वो लगी हुई हैं। इंतज़ामिया कहाँ है? कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया को चाहिए कि देखें कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई पेशेंट जा रहा है, किसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, लेकिन मवेशी मंडियाँ, बकरे और मज़ीद जानवर जो है वो रोड पे खड़े हुए होते हैं। गाड़ियों का गुजरना वहाँ से मुश्किल होता है। इवन है कि अगर बच्चे गुजर रहे होते हैं, गाय भैंस कोई सींग ना मार दे। तो थोड़ा सा ख्याल करें, मरीज़ों को हॉस्पिटल जाने दें। रोड पे खुदारा मवेशी मंडियाँ ना लगाएं। मवेशी मंडियाँ जहाँ मंडी लगती है वहाँ लगाएं। ये मैं स्पेशली जो है वो हैदराबाद के DC साहब से भी ये गुजारिश करूँगा। DC साहब, हैदराबाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी के सामने जो मवेशी गैर कानूनी मंडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल है। तो आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके थोड़ा सा लोगों का ख्याल रखें और इंतज़ामिया को कहें कि वहाँ एक्टिव हो जाएं और वहाँ से जो जानवर रोड पे खड़े हुए हैं उनको साइड पे कर दें या फिर मंडियों तक ले जाएं। जी अली अकबर गुजर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जी वेलकम सर, वेलकम सर। आप पिंकी को कैसे देख रहे हैं कि क्या हुआ? ये कैसे एकदम से पिंकी ज़ाहिर हुई? और पिंकी जैसी शख्सियत पिंकी के जाने के बाद और भी आपको नज़र आ रही है कि अब और इस तरह के क्रिमिनल सामने आएंगे? जी बहुत शुक्रिया फिराज साहब आपका। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये सिस्टम निज़ाम तो बड़ी देर से चलता आ रहा है, जो कि हमने मीडिया से सुना है कि पहले भी वो कानून की गिरफ्त में आई थी और पैसे दे के और अपने मामला को तय करके चली गई। ये हमारे लिए, सबके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जो लोग हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, जो लोग, ये हमारी कौम, हमारे बच्चे हैं, जिसके लिए ये मंशियात का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग जो भी शामिल हैं, देखा जाए तो ये अदारों की नाअहली है, उन लोगों की नाअहली है जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें। अगर वो लोग पैसे लेकर या कोई भी किसी भी तरीके से या किसी फोर्स से, ऊपर से किसी के कहने पे या किसी भी कोई भी ऐसा मामला है जिस पे ये निज़ाम चल रहा है, तो उनको सोचना चाहिए। बल्कि हुकूमत वक्त को, हुकूमत अब जो मुतल्लिका अदारे, उनको पूरा भरपूर उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। अब तो ये बात इस पर कहेंगे उनको पकड़ लिया गया, लेकिन जो निज़ाम चल रहा है पूरे सोसाइटी में हमारी में, इस निज़ाम के पीछे देखें हम एज ए पाकिस्तानी हम सब ज़िम्मेदार हैं, जिसमें आज बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे रोडों पे, पार्कों में या पुलों के नीचे देखेंगे आप, हमारे यंग जनरेशन जो है वो नशे में, लोग, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। चलो बहरहाल ये
آپ کو کم سے کم اس سپلائی کو تو بند ہونا چاہیے. کہاں سے آ رہی ہے, کون لوگ ہیں جو پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. اب تھوڑے تھوڑے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں کہ کون کون لوگ تھے, اس کو مزید بے نقاب ہونا چاہیے. لوگوں کے سامنے حقیقتیں آنی چاہیے. جو بھی اس میں انوالو ہیں, اس کے پیچھے ہیں, جو ہمارے ملک اور قوم کے دشمن ہیں, ہمارے بچوں کے دشمن ہیں, ان کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے. قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے, اور قانون کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے, اور اس میں کوئی دوسرا رستہ کوئی نہیں ہے اس میں سے. تو یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم. تو یہ بڑا اب انشاءاللہ امید ہے کہ آگے چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں. جو ہاتھ ڈالا گیا, جو چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے پیچھے سے, تو آگے مزید انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن یہ جو اس میں جو لاپرواہی کوتاہی ہوئی ہے جن لوگوں کی, ان کو بھی سزا ملنی سر چاہیے. سنا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کے موبائل کے اندر, تو یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ ایک دیکھیں نا, اتنے لوگوں کو اتنا بڑا کام جو کر رہے تھے, جو میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے, اور اتنے لوگ اس کے انوالو تھے. آج تو گھروں میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں بیچ میں. یہ اگر وہاں تک یہ بات گئی ہے تو ان کو آنا چاہیے مارکیٹ میں, لوگوں کو بتانا چاہیے, لوگوں کے کریکٹر کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ اس میں سے ہیں, اس میں سے یہ مطلب کوئی بات تو کوئی نہ ہوئی. ہمارے اس طرح بچوں سے ہو کا رہا ہے. ہمارے کیریئر بچوں کا, ہمارے فیوچر سب برباد ہو گیا سر اس آئز اور کوکین کی وجہ سے. ہمارا بیٹا, ہمارا بچہ وہاں کے پی کے سے ہو, کشمیر سے ہو, یا سندھ سے, بلوچستان, پنجاب کے کسی بھی کونے سے, ہمارے بچے ہیں, ہماری قوم ہے, ہمارے بیٹے, ہمارا فیوچر ہے ہمارا. تو ان کو ڈیمیج کرنے والے لوگ ہمارے ملک کے دوست تو نہیں ہو سکتے, اس قوم کے اور ملک کے دوست نہیں ہو سکتے. اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملی, جس کا مطلب پیچھے دشمن ہمارا ہے کوئی نہ کوئی, جو چیزوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اور ہمارے مفادات پہ کچھ لوگوں کے مفادات ہیں جو کہ چل رہا ہے نظام, تو اس نظام کو بالکل کریش ہونا چاہیے, اس کو کلا کما ہونا چاہیے, اس کو بالکل اس کے جس طرح سے میرے نالج میں ہے, میں تھوڑا سا اس میں آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بتاؤں کہ پنجاب حکومت نے اس کے اوپر جو منشیات کے اوپر بڑی سختی کی. بہت سارے لوگوں کو جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے وہاں پہ. کرمنل کے خلاف تو CCD نے کام کیا ہی تھا, لیکن یہ جو منشیات فروش تھے سب کے سب پورے پنجاب میں, ان کے خلاف بھی بڑا ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے, جس میں بہت سارے لوگوں کو جو اس لسٹ میں, اس رینج میں آتے تھے, ان لوگوں کو بھی فرق کر دیا گیا. سر یہ وہ کڑی وہیں سے تو نہیں آ رہی؟ ہاں نہیں, کڑی وہاں سے آ رہی ہے. اب دیکھیں دوسروں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس میں سے. تو ہم نے کیا ہے وہاں پہ, اگر سندھ حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور بات بھی کرنی چاہیے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں سندھ حکومت سے کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو, اپنے کام کو دیکھیں. اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ چیزوں نے, وقت نے رکنا نہیں ہے, چیزوں نے تبدیل ہونا, چیزیں آگے بڑھیں گی, چیزیں ہوتی جائیں گی. تو وقت کے ساتھ پر نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں, قوم تو ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آج ہماری قوم, ہمارے ینگ جنریشن جو ہے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سروائیو کر رہی ہیں سوسائٹی میں, جو جس طرح سے ہم کر رہے ہیں, روڈوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں گندگی کے برے حالات ہیں, پانی پینے کو ملتا نہیں ہے لوگوں کو, ٹینکر سے بھی پانی پینا مشکل ہو گیا, لوگوں کو ملتا نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں لوگ. جب وقت آئے گا تو پھر لوگوں کو ٹھیک فیصلہ کرنا چاہیے, اور فیصلہ کریں گے لوگ. مجھے امید ہے کہ اب لوگ کام کی بنیاد پہ, کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جی بہن علی اکبر گجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے اور فیصلہ کریں گے. مجھے آپ بتائیے کہ خاتون ہونے کے ناطے کوئی ہمدردی کے تو کچھ نمبر نہیں دیں گی پنکی کو آپ؟ جی بالکل بھی نہیں. ایک جرائم پیشہ خاتون ہے, تو خاتون ہونا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی برائی, کسی برائی میں حصہ ڈال رہے ہیں اپنا, تو خاتون ہونے کی وجہ سے وہ بچ جائیں گی. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ احساس کرنا چاہیے کہ جن ماؤں کے لال, جن ماؤں کے بچے اس لت میں پڑے ہوئے ہیں, کم از کم ان کا احساس کر کے خاتون کے حوالے سے تو یہ احساس ہونا چاہیے تھا. لیکن خیر بہرحال یہ کام, اس میں ایک اہم بات جو نظر آتی ہے نا فراز بھائی, وہ کہ یہ ایلیٹ کلاس کو سپلائی کرتی تھی. تو دیکھیے ان کا جو نشہ تھا, نشہ جو سپلائی کیا جاتا تھا, اس کی جو قیمت تھی وہ ہزاروں میں تھی. تو یہ کسی غریب گھر کے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ غریب گھروں میں موجود جو نشہ پہنچ رہا ہے, جو پلوں کے نیچے بیٹھ کر پی رہے ہیں, سڑکوں پہ پی رہے ہیں, اگر ان کو روک لیا جاتا تو میرے خیال سے اس مافیا کا قلع قمہ بہت پہلے ہو جاتا. لیکن یہ کمزوری ہے حکومت کی. 15 سال سے تقریباً آئی تھنک 15 سال سے چل رہی ہے, لیکن دیر آئے چلیں, شکر الحمدللہ درست آئے. لیکن آئندہ کے لیے کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے یہ معاملات نہ ہوں؟ دیکھیں آئندہ کے لیے اویئرنیس پروگرام ضروری ہے. اس کے لیے ہم ضرور, مافیا تو دیکھیں ہر کوئی اپنا کام کرتا رہے گا, دہشت گردی ہے, یہ نشہ آور ادویات, اور یہ ان کے لیے مافیا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ایز اے پیرنٹ اگر میں کہوں
یہ ہمیں آگاہی پروگرامز کی بہت ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈفرینٹ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اویئرنیس پروگرامز کیے جائیں, اور اسپیشلی والدین کے لیے. آپ نے دیکھا عدالت میں کیسے آ رہی تھی؟ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا دکھائیے گا پنکی صاحبہ آ کیسی رہی ہیں عدالت میں. آپ, میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں آپ دیکھیے گا اسکرین پہ. جی جی, اور یہ ڈٹائی ہے. اب دیکھیں اس لیے کہ معلوم ہے اسے کہ قانون کا تو راج ہے ہی نہیں. قانون تو مٹھی میں ہے, پیسہ کھلا کے چھوٹ جاؤں گی اور چھوڑ دیا جائے گا جس کو بھی. تو یہ پیچھے بھی وہ کرتی چلی آئی ہیں اور آگے بھی وہ یہی سوچ کر جس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں وہ آئی ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کو قلعہ کنواں کرنا بہت ضروری ہے, ختم کرنا بہت ضروری ہے. اگر آج نہیں کریں گے تو ہماری نوجوان نسل تعلیم کے حساب سے اگر دیکھا جائے, آپ نے بات کی یہاں پر شعور. دیکھیں ذرا پنکی صاحبہ کیسے آ رہی ہیں میری بہن, ان کی آپ فوٹیجز چل رہی ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھیں چلنے کا طریقہ دیکھیں, وہاں فوٹیجز ابھی آن ایئر ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ, پروٹوکول بھی ہے پیچھے, اور آپ دیکھیں تمام میڈیا نے چلایا ہے, تمام میڈیا نے. اچھا ہم بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو کہاں تھے ہمارے ادارے, کہاں تھی ہماری پولیس, کہاں تھے ہمارے سیاستدان, کہاں تھا ہمارا میڈیا؟ 15 سال سے یہ کام ہو رہا ہے میری بہن. جن علاقوں میں یہ فروخت کی جاتی ہیں, میرے خیال سے وہاں کے ایس ایچ او ہیں, وہاں کے جو تھانے ہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے. اچھا, بالکل جی, بالکل معلوم ہوتا ہے, اور ان کو اپنا بریکنگ نیوز دے دی آپ نے. بالکل معلوم ہوتا ہے. اب میرے خیال سے بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں, اتفاق کریں گے کہ یہ ساری چیزیں سب پتہ ہوتی ہیں. اگر قانون حرکت میں آ جائے اور یہ جس طرح اس کو پکڑا ہے اسی طریقے سے تمام منشیات فروشوں کو پکڑا جائے تو میرے خیال سے پاک کر دیں گے ہم معاشرے کو. تو یہ اداروں میں مضبوطی ضروری ہے. اداروں میں مضبوطی ضروری ہے. جی جاوید بھائی جلدی سے آپ بھی اس پہ نظر ثانی کریں کہ پنکی کوئن دیکھیں کیسے دن دناتے ہوئے گھوم رہی ہے, پروٹوکول بھی ملا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں وہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں تہذیب بکتی ہے, یہاں افکار بکتے ہیں. یہاں تہذیب بکتی ہے, یہاں افکار بکتے ہیں. ارے ذرا تم دام تو بدلو, یہاں لوگوں کے ایمان بکتے ہیں. کہ عجب دستور ہے میرے شہر کا, کہ عجب دستور ہے میرے شہر کا, کہ لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, یہاں امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر. یہاں پہ آپ ایک پنکی کو لے کے رو رہے ہیں جو شاید میڈیا میں آ گئی. کہہ رہا ہوں پنکی نہیں, ہر ادارے میں ایک پنکی موجود ہے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کسی بھی قسم کا ادارہ ہو. آپ ارمغان کیس کی مثال دیکھ لیں آپ. اس نے گھمسان کی جنگ لڑی اداروں کے ساتھ, جس میں ایک ڈپٹی بھی شہید ہوئے. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے, دوست تھے, مختلف جگہوں پہ ملاقاتیں رہتی تھی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کیا رزلٹ آیا آج تک ارمغان کا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ابھی میں اپنی بہن کی بات کو بڑی کرتا ہوا چلوں کہ اگر ایک علاقے کا ایس ایچ او ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے, اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, تو سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ جرائم کا قلعہ کما نہ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آج پنکی جو 16-17 سالوں سے کام کر رہی تھی, تو کیا ہمارے ادارے ستو کا شربت پی کے سو رہے تھے؟ کیا ہمارے ادارے کہاں تھے؟ اور اس میں جن بڑے بڑے پردہ نشینوں کا نام آیا ہے, اگر میں بات کہوں گا تو پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی. اس میں پولیٹیکل لوگوں کا بھی نام آیا ہے, اس میں اداروں کے کچھ بڑے لوگوں کا بھی نام آیا ہے. تو بات یہ ہے, کچھ تو کہیں, کچھ تو بتائیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں اس کے اوپر کارروائی ہوئی, ارسٹنگ بھی ہوئی. ان محترمہ نے ایک ڈپٹی ڈی ایس پی سے شادی کر لی, ماشاءاللہ, ختم ہو گیا معاملہ. تو کیا اس معاملے کو پروسیس کرنا تھا, نہیں کرنا تھا مزید؟ تاکہ, اور دوسری بات, جب یہ ہیروئن اور شخص کیا یہاں پہ بنتی ہے, یہاں کی تو پیداوار نہیں ہے نا, یہ کوکین وغیرہ, آپ میری بات سمجھیں. یہ تو علاقہ غیر سے آ رہی ہے, یہ تو افغانستان سے آ رہی ہے یا دوسری جگہوں سے آ رہی ہے. تو بات یہ کہ وہاں سے آ کیسے رہی ہے. اگر آپ گھر کے چوکیدار کو کوئی شرارتاً اور کوئی 100 میں 1 کرپ بندہ آ جائے,
تو یقین کریں پورا گھر برباد ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس کالی بھیڑوں کو ڈھونڈنا ہے کہ اس چوکیدار کی غلطی کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. آج یونیورسٹی کا حال دیکھیں, میں کہتا ہوں کون سی یونیورسٹی کون سے کالج میں کوکین اور یہ نہیں ہو رہا ہے. محترمہ جو ہے انہوں نے اپنے رائٹرز رکھے ہوئے تھے اور دھڑلے سے کام کرتی تھیں اور کہتی ہیں کہ دیکھ مجھے پکڑ کے بتا. یہ اداروں کو کھلا جو ہے چیلنج دیا تھا انہوں نے. تو لبے لباب یہ ہے کہ اب ہمارے اداروں نے بھرپور کارروائی کی ہے, اور یہ کارروائی بھی ایک پولیٹیکل دوست ہی کہوں گا ان کے جو ہے جب ان کے یہاں جو ہے ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سے شروع ہوئی, آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے. تو لبے لباب جناب یہ اس ہیروئن نے, اس شخص نے اور تمام لوگوں کے گھر برباد کر دیے ہیں, خدا کی قسم. اور جو کسی کو برباد کرتا ہے یاد رکھنا وہ کسی کو کبھی وہ آباد نہیں رکھتا. آباد کرنے والوں کے, اچھی بات کرنے والوں کے, اچھے کام کرنے والوں کی گھر بھی آباد رہتی ہیں اور قبریں بھی آباد رہتے ہیں, اور اس طرح کا کام کرنے والے کے گھر سے لے کے ان کی قبریں بھی برباد ہوں گی. تو اب ہمارے ادارے ماشاءاللہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں آپ دیکھیں سعودی عرب میں کوئی یہ کام کیوں نہیں کرتا, اس کی وجہ ہے وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے. اڑا دیتے ہیں تلوار, گردن اڑا دیتے ہیں, اڑائیں نا یہاں پہ کیوں نہیں اڑاتے ہیں. آپ قانون پاس کریں. یہ ماشاءاللہ سے ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, علی گجر صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری اسماعیل, اللہ ان کو صحت اور زندگی دے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت شہر کراچی کے حوالے سے, انہوں نے دانش اسکول کے حوالے سے اور کئی ان کے پروجیکٹس ہیں. ابھی آف دا ریکارڈ بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی. تو سر آپ کی حکومت ہے تو آپ آگے بات کریں. آپ بھی یعنی یقیناً اداروں کی کمی نہیں ہے یا محنتی لوگوں کی کمی نہیں ہے. جس طرح پنجاب میں بھی ایک اچھا کام ہوا سی سی ٹی والے کر رہے ہیں, اسی طرح یہاں پہ سی ٹی ڈی ہے اور دوسرے ادارے, ان کو مل کے ان کا بھرپور ایسا ایکشن کرنا چاہیے کہ ان کو جو ہے ماضی ان کو نا مثال بنا دینی چاہیے اور ان کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے. مجھے یہ بتائیے, یہ کہہ رہے ہیں جاوید صدیقی صاحب ہمارے وائس آف کراچی, ان کی وائس پورے پاکستان میں جاتی ہے اور شاہین کی پرواز سے تو دنیا بھر میں جاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ ایک مثال بن جائے, ایک سبق بن جائے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے کہ کچھ دنوں بعد ضمانت تو نہیں ہو جائے گی پنکی کی؟ یہ جیسے میرے بھائی نے فرمایا نا, تو میں عرض کروں آپ کو, دیکھیں سزائیں سب چیزیں ہیں, موجود ہے, قانون موجود ہے, سب چیزیں, لیکن یہ قانون کو جو لوگ لے کے چل رہے ہیں اصل میں غلطیاں تو ان لوگوں کی ہیں. ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, پیچھے بھی آپ کو پتہ اس کے بیہائنڈ دا سین کام ہو رہا ہوتا ہے. قانون موجود ہے جو ایک لمٹ ہے کہ کتنی جو آپ تعداد منشیات آپ سے برآمد ہوتی ہیں کسی سے, تو اس کے ساتھ سزائے بہت تک کی وہاں پہ اس میں ہے. لیکن مداروں کو نااہلی ہے لوگوں کی, پھر جوڈیشری میں پرابلم ہے, جو پروسیکیوشن کے لوگ قانون نافذ ہو جائے, یہ کہہ رہے ہیں سعودی قانون پاکستان میں نافذ ہو جائے. ہو انشاءاللہ ایسا ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے ہوگا آپ کو. لیکن ایک دم تو ساری چیزیں کوئی علادین کا چراغ نہیں ہے کوئی جلدی سے ہو جائے. سر ہے نا, مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں تو علادین کا چراغ ہے نا. کیسے پنجاب بنتا جا رہا ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علادین کا چراغ نہیں ہے؟ پھر یہاں پہ بھی آپ دیں ہمیں ذمہ داریاں, تو پھر ہم یہاں پہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ نے سر آپ آئے نا, پورا آپ کے سامنے کھلا ہے میدان, آپ آئیے, عوام کی خدمت کریں. جو خدمت کرے گا عوام اس کو سلیکٹ کرے گا. عوام کی خدمت تو ہم نے, آپ ساری چیزوں کو پتہ دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں آگے آئیں گے ہم انشاءاللہ. تو لوگوں کو لائیں, تبدیلی چاہتے ہیں لوگ, یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے پنجاب میں جس طرح سے کام ہوا تو کراچی سندھ والے بھی آئیں ہمارا ساتھ دیں, تو ہم کریں گے اسی میں سے. لیکن کیونکہ یہاں پہ جن کی ذمہ داری بنتی ہے, جن اداروں کی جو صوبائی حکومت کے انڈر میں ہے, ان کو چاہیے کہ آج بھی یہ کام تو پنکیاں, آپ نے کہا کہ پنکیاں جو پکڑی گئی ہیں, آج بھی پورے علاقوں میں, محلوں میں, پوری شہر کراچی میں آپ چلے جائیں, جہاں پہ ہر محلے میں جائیں, وہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی. گٹکا وہاں مل رہا ہے آپ کو, ہیروئن آپ کو مل رہی ہے, شراب آپ کو مل رہی ہے, چرس مل رہی ہے, کون سی چیزیں جو نہیں باہر مارکیٹ میں مل رہی. تو ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. جیل میں تو سر کیا اب نہیں مل رہی؟ ہاں نہیں مل رہی, میں کہہ رہا ہوں آج مل رہی ہے, اب بھی مل رہی ہے. آپ جا کے باہر دیکھیں گے تو سب کچھ ملے گا. لیکن ان کو جنہوں نے جن کی ذمہ داری بنتی ہے, ایک ایس ایچ او, تو ایک تھانے کا ایک انچارج ہوتا ہے, اس کو طاقت دے دی جائے. اس کے اوپر ڈی ایس پی بیٹھا ہے, اس کے اوپر ایس ایس پی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی آئی جی ہے, ایڈیشنل ہے, ڈی آئی جی ہے, لیکن ایک پوری چین آف کمانڈ ہے ان کی وہاں پہ. آپ ان کو ذمہ داریاں دیں تو اوپر والے پوچھیں تو ان کو چیک کریں تو پھر ہوگا نا کام. اگر آپ کسی جگہ پہ کسی کو ذمہ داریاں دیتے ہیں, اس کے پیچھے آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے انٹرسٹ موجود ہے کہ آپ میرٹ پہ کام نہیں کریں گے, جو جرم کرتے اس کو پکڑیں آپ. جب آپ نہیں پکڑیں گے لوگوں کو تو پھر اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو رہی ہے پیچھے سے. کچھ لوگ تو ہیں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. ان سرپرستوں کو چاہیے کہ اب بہت ہو گیا ہے, اب آپ خدا کا نام لیں, تو آپ ان لوگوں کو کم سے کم نکیل ڈالیں, ان کو پکڑیں. ان کو تو پکڑنے میں ناکام تو نہیں ہے, پولیس تو کھڑی ہے, آپ کو آرڈر ملے گا, دیکھیں گے آپ رزلٹ پورا ملے گا. لیکن جب ان کے اوپر بھی جب کام کرنے والے لوگوں کو صحیح جگہ پہ نہیں لگایا جائے گا, وہاں پہ ایسے لوگوں کو ان کو ڈیوٹیاں دی جائیں گی, تعینات کیا جائے گا, جو لوگ خود ان کی فرما برداری کریں گے, تو پھر رزلٹ تو یہی ہوگا. جی میری بہن, ان مفادات سے نکل کر ہمیں اس کی بات کرنی ہوگی. صحیح بات ہے, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا باہر سوسائٹی کیوں خراب ہو رہی ہے.
ورنہ پولیس ٹھیک کر دیں 50% جرائم تو ویسے ہی ختم ہو جاتے. اب وہ جو سارا نظام آپ بھی جانتے ہیں, میرے بھائی سے جاوید صاحب بھی جانتے ہیں, صدیقی صاحب کو پتہ, میری بہن کو بھی پتہ, ہم سارے پولیٹیکل لوگ ہیں, دنیا باہر رہتے ہیں, مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن یہ چیزیں اوپر سے خرابی ہے. اوپر والوں کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو ٹھیک کریں, ان سے پوچھنا چاہیے. غریب کا بچہ مرے گا تو کوئی نہیں پوچھے گا نا, غریب کے بچے رول جائیں ساری زندگی, ان کے خاندان تباہ ہو جائے, ان کے بچوں کی دیکھنے والا نہ ہو پیچھے, تو ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کسی بڑے کا کوئی پرابلم ہوگی تو اس میں ساری چیزیں ہوگی. غریب کو نہ آنے کی وجہ دنیا میں پتہ ہے, نہ جانے کی وجہ پتہ ہے. میں کئی دفعہ اپنے پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ جیسے جیسے انٹیریئر سندھ کی طرف جاتے ہیں, اندرون سندھ کی طرف جاتے ہیں, وہاں بیماریاں اس طریقے سے ہیں, ہیپاٹائٹس سی ہے اور مختلف بیماریاں ہیں کہ وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا اور چلا کیوں گیا. ہاں نہیں, ان کو بھی نہیں, سیانے سارے ہیں, سمجھدار سارے ہیں. جب ان کو موقع آتا ہے تو اس وقت آٹے کے تھیلے پہ یا تھوڑے پیسوں پہ اوپر لوگ فیصلے کریں گے, تو پھر رزلٹ تو یہی ملنا ہے. جب آپ اپنے جب فیصلے کا وقت آتا ہے, اس وقت آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے اگر کسی غلط ٹریک پہ جائیں گے, دوسرے گھر میں چلے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا نا. جس طرح کے قوم ہوتی ہے اسی طرح کے لیڈر جو مسلط ہوتے ہیں. یہ تو فیصلہ ہے. اب لوگوں کو تو فیصلہ جس دن وہ لوگوں نے فیصلہ کیا, دیکھیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. چینج ہوگا, تبدیلی آئے گی. کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا, بالکل ہوگا, اور 100% ہوگا. اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے. جی میری بہن, میرے علی پر گجر صاحب کہہ رہے ہیں 100% ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا چینج کی اب ضرورت ہے ہم لوگوں کو؟ بہت زیادہ, اس وقت تو بے انتہا ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ انٹیریئر کیا آپ نے ذکر کیا انٹیریئر کا, دیکھیں تعلیمی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر آج آنی تھی, ان کی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہاں کے معاملات ایسے ہیں کہ ڈاکٹر کو ہی آنا تھا آج حیدرآباد سے. وہاں پہ اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں انٹیریئر میں, جو حکومت, جو حکمران جماعت پچھلے 17 سال سے اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے, دیکھیں سوال تو بنتا ہے, بات تنقید کی نہیں ہے, بات اصلاح کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تنقید برائے اصلاح ہم کر رہے ہیں. آپ اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اپنی جہاں پر حکومت کی ضرورت ہے, جہاں پر حکومت نے اپنی رٹ دکھانی ہے, تعلیمی حوالے سے تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ تعلیم کا حال دیکھ لیں, انٹیریئر میں اسکولوں کا حال دیکھ لیں, وہاں پر جو تعلیمی نظام ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے. تو یہ تبدیلی جب آئے گی جب شعور آئے گا عوام میں. چاہتے ہی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں چاہتا کہ جی ہم نے ایک بریانی کی پلیٹ پہ ہی ووٹ لینا ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی ہمارے لوگوں میں, ہمارے جو صوبے کے لوگ ہیں, شہری ہیں, ان میں شعور آئے, تو وہ پھر ایسے ہی حکمران ہمارے سروں پر مسلط ہوں گے. لیکن بہن شعور تو اب یقیناً آ رہا ہے اور مزید آئے گا جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے. شعور جو ہے وہ پیدا ہونے لگا عوام میں. پہلے آواز دبا دی جاتی تھی انٹیریئر میں. جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. انٹیریئر میں پہلے آواز دبا دی جاتی تھی اور اب وہاں سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں. شاہین کی پرواز بن کے یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بالکل. آپ بھی انٹیریئر کا بہت ذکر کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور لوگ بھی, میں سندھی اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف وہ بولنے لگے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہماری یہی ہے کہ تبدیلی آئے اور یہ چینج آنا چاہیے, اور لوگوں میں جیسے جیسے شعور بیدار ہوگا بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جائیں گے. میں کیا کروں, میرے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. صرافہ بازار میں FIA اہلکاروں کا تاجروں پر تشدد کا معاملہ, چینل 5 کی نیوز کی خبر پر ایکشن, 2 FIA اہلکار معطل, ڈائریکٹر FIA کراچی زون کی صرافہ جویلرز ایسوسی ایشن سے ملاقات, حالیہ معاملات پر تاجروں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا. جی جاوید بھائی کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دیکھیں FIA ماشاءاللہ ہمارا ایک بہت اچھا ادارہ ہے, اور کسٹم میں آج 2 اداروں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, خاص کر ایک کسٹم اور ایک FIA. دیکھیں ادارے, دنیا بھر کے جو ادارے ہوتے ہیں نا, وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہوتے ہیں, انہیں ڈرانے یا دھمکانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ ایک بات یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جی اگر آپ کا کوئی اسمگلنگ کا مال ہے کسی کا, تو آپ وہ جو کنسرن ایسوسیشن ہے پہلے اس کو آپ اعتماد میں لے لیں, اور اعتماد میں لے کے اس کے بعد جو کارروائی آپ کریں گے تو وہ ایسوسیشن بھی آپ کا ساتھ دے گی اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چھاپا مارا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی چھاپے رات کو ہی پڑتے ہیں, اس میں بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے. سر اگر بتا کے چھاپا لگے تو آپ لوگ غائب ہو جائیں, جو مقصد آپ کا کہنے کا مقصد آپ نے جو غلط کام کر رہے ہیں وہ غائب ہو جائیں. سر بات یہ ہے کہ غلط کام کیوں کریں گے, ہم کرمنل تھوڑی ہیں, ہم تاجر ہیں بھائی. بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر چھاپے بتا کے لگائے جائیں تو پھر کرمنل کہاں پکڑے جائیں گے, غائب ہو جائیں گے. شکایت کیا ہے تاجروں کو, یہ سنیں آپ. جی جی.
میں تاجروں کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہے ہیں. دیکھیں رات کو چھاپے پڑ گیا, چلیں جی مار دیا آپ نے چھاپے, ٹھیک ہے. آپ نے جو لسٹ ہوتی ہے عموماً یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ بغیر لسٹنگ کے مال کو جو ہے بورے میں ڈال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بورے میں بھرا اس کو, اور جب وہ صبح دکاندار آتا ہے یا رات جاتا ہے اس کے آفس میں, تو وہ بورے میں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا سامان جو ہے وہ ہے ہی نہیں. کون ذمہ دار ہے؟ تو میری ان اداروں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے یہ مدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ریڈ ماریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیز ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں, آپ اس کی ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے اس کے ساتھ انٹری کریں تاکہ دکاندار بھی مطمئن رہے اور آپ بھی مطمئن رہیں. آدھا تیتر آدھا بیٹر وہ دکاندار اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, وہ کیا کرے؟ اور دوسری بات, یہ اسمگلنگ کا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ دکاندار اسمگلنگ کر رہے ہیں؟ سر مجھے نہیں پتا, آپ بتائیے. سر آپ ماشاءاللہ سے ایک سینئر اینکر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا اسمگلنگ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, مگر جو ہمارے دوستوں کا رویہ ہونا چاہیے, ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کریں, کسی گلی محلے کے اٹھائی گرے کے ساتھ بات نہیں کریں, کسی وہ چور اچکے کے ساتھ بات نہیں کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاجر برادری جی بہت شریف ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کالی بھیڑوں کو سپورٹ نہیں کیا, یہ دنیا جانتی ہے. کراچی چیمبر نے بھی کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی غلط ہے, کوئی غلط کاموں میں ملوث ہے, ہم اس سے 2 قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. مگر جناب جو صحیح تاجر ہے اس کو تو رسپیکٹ دیں, اس کو تو عزت دیں. آپ نے جا کے اس تاجر کے منہ پہ تھپڑ مار کے کیا پیغام دیا آپ نے, مجھے بتائیں نا ذرا. کیا اس کی عزت نفس قائم رہی؟ کیا وہ اچھے الفاظوں میں آپ کو یاد رکھا جائے گا؟ خیر میں تھینکفل ٹو ڈی جی ایف آئی. میرے خیال میں شاید والد کی بیٹے کی موجودگی میں والد کو تھپڑ مارا. سر یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے, یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. کون تھی جو لے کے آئی تھی ان کو؟ وہ سوری یہ کچھ کہہ رہے ہیں, کیا تھی, کون تھی جو ساتھ آئی تھی وہ ان کو؟ وہ دیکھیں ابھی جو نیوز سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے ڈپیوٹیڈ تھی, کنفرم نہیں ہے, مگر جو نیوزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں. چلے میں ان کی تو خیر بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلف رسپیکٹ تو دیں. ایک بیٹے کے سامنے آپ باپ کو تھپڑ مار کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں. آپ کی تاجر برادری میں کیا ہم تو سر آپ کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, کراچی چیمبر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, فیڈریشن آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آپ جب آواز دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. میں ہمیشہ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تاجروں کو ڈرانے اور دھمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا رہا آپ ان کو اعتماد ملے, انشاءاللہ جو آپ کو گول اچیو کرنا ہے, جو آپ کو رزلٹ اچیو کرنا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح ابھی اما ٹاور میں موبائلوں کا بھی معاملہ ہوا, وہ دھڑلے سے ایسے گزرے جیسے پتہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں لوگوں کو خوف و ہراس پھیل جاتا ہے, لوگ کاروبار ویسے ہی نہیں ہے. یہ تو چلے سندھ گورنمنٹ کا شکریہ, پنجاب گورنمنٹ کا بھی شکریہ اس لیے کروں گا کہ پہلا اس نے نوٹس جو ہے وہاں پہ کینسل کیا, تو سیکنڈ یہاں پہ سی ایم صاحب نے کیا, آئی ایم تھینکفل ٹو ہم. تو بات یہ کہ کاروبار نہیں ہے سیٹ, کاروبار نہیں ہے. میں میمن نہیں ہوں, دندو نہ ہے, قسم خدا کی دندہ نہیں ہے بھائی. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں ٹیکس دیں, ٹھیک ہے. ابھی میں آج کل کے بیان کے بارے میں بتاؤں, شبر زیدی صاحب کے, مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے آج ان کو جواب بھی دیا میڈیا کے اندر. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ تاجر یہ چاہتے ہیں کہ اداروں میں اور تاجروں میں گھمسان کی لڑائی ہو. یعنی کس قسم کا بیان دے رہے ہیں آپ؟ ایک ریپوٹیڈ انسان ہے, اللہ نے آپ کو ایک عزت دی, ایک مانی. دیکھیں جی تاجر جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے تو یہ ملک چلتا ہے, ٹھیک ہے, یہ پورا ملک چل رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہ نہ بھولیں جب اس خزانے میں فنڈ نہیں تھا تو یہ چیک, بلینک چیک بھی ایک تاجر نے ہی دیا تھا. آج بھی کراچی کا تاجر ٹیکس دے رہا ہے, 92% گورنمنٹ آف سندھ کو دے رہا ہے, اور 68% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, تو پورا ملک چلتا ہے. تو ان تاجروں کے ساتھ اس طرح کا تضحیک امیز رویہ سر ناقابل قبول ہے. میری اداروں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست یہ سر, آپ اعتماد میں لیں, آپ ہمارے بڑے ہیں اور انشاءاللہ بڑا ہی رہے گا, مگر اس کو بڑے والا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا. بڑے والا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا. اچھا میری بہن جلدی سے مجھے بتائیے گا, غیر قانونی جو مویشیاں منڈیاں جو لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے بتائیں, کہیں آپ کے علاقے میں لگی ہوئی ہیں؟ نہیں, میری رہائش جہاں پر ہے وہاں پہ تو ایسی کوئی منڈی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے. ویسی عمارتوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں, تو کہاں سے کوئی مویشی رکھے گا؟ پی سی ایچ ایس بلاک. اچھا ماشاءاللہ. تو ایک ریزیڈینشیل ایریا ہے بیسیکلی, تو جہاں پر جگہ موجود ہے ان کو پراپر جگہ دینی چاہیے, انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے. اور جو چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور صحت آپ دیکھیں وہاں پہ ماسک لگا کر یا کوئی ایسی بیماریاں پھیل جائیں جو جانوروں میں سے انسانوں میں کانگو وائرس ہے, پتہ نہیں کون سے وائرس ہیں جو پھیل رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی وہاں پہ کوئی انتظامات ہونے چاہیے جو چھوٹی چھوٹی منڈیوں میں تو نظر نہیں آتے. اور بچے ینگ لڑکے جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے صرف دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک دیکھیں, یہ تو نیچرل سی چیز ہے. بقرعید جب بھی آتی ہے, آپ ہمارے گھروں میں بچے بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بڑے دلچسپی لیتے ہیں اس کے اندر.
تو یہ چھوٹی چھوٹی منڈیوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، انتظامیہ ان کو باقاعدہ اجازت نامے دے جہاں پہ وہ لگائیں، لیکن اگر ہر جگہ پہ منڈیاں لگیں گی، شوق کے ساتھ احتیاط بہتر ہے. ٹھیک ہے، سب کو شوق ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بقرعید ہے ہمارا ایک تہوار ہے اور سب جذبے کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے. جی میری بہن، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ آپ بھی اس پہ جلدی سے 30 سیکنڈ کا کمنٹ دیں، پھر میں دوسری طرف آ رہا ہوں، ٹاپک چینج ہونے والا ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، انہوں نے جہاں جہاں پہ جو اسپیس دی ہوئی ہے لوگوں کو، بالکل ایک میرا خیال ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، انہوں نے مخصوص کی ہوئی ہیں جگہیں وہاں پر جہاں جہاں پہ ہونا منڈیوں کی طے کیا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر لوگوں نے خود اپنی مرضی سے لگائی ہوئی ہیں تو پھر انہیں انتظامیہ کو چاہیے کہ ان منڈیوں کو ہٹا کر ان کی جو حدود مقرر کی گئی ہے اس حدود میں لے جا کر وہ کام کریں. اگر نہیں ہے تو پھر اگر کوئی ملی بھگت سے تو ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کام تو سارے ملی بھگت سے ہی ہو رہے ہیں، سارے لوگ ملے ہوئے ہیں جس میں پولیس کی بھی انوالومنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کے اور سندھ گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے پریشانیاں کریٹ نہ کریں، کہ جہاں ان کا جگہ سپیس دی گئی ہے وہاں پہ اس حدود میں ان کو رہ کر کام کرنا چاہیے. تو یہ ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں اس میں سے. بہت شکریہ. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے، ان کے دور میں تو میں نے ان سے گزارش کی تھی جی کہ جب سابق گورنر تھے کامران قصوری صاحب کہ انٹیریئر سندھ کے دورے ہونے چاہیے، وہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں، اور تو انہوں نے رمضان میں میری بات سنی اور رمضان کے ہی دوران کامران قصوری صاحب حیدرآباد گئے. کافی دنوں بعد سنی لیکن سن لی. تو نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے اب نئے گورنر سندھ ہیں، اب تو ماشاءاللہ 1.5 سے 2 مہینے ہو گئے. حیدرآباد کی عوام، ماتلی کی عوام، بدین کی عوام، پورے سندھ کی عوام انہیں یاد کر رہی ہے. تو کیا ان کا ایک دورہ ہونا چاہیے حیدرآباد سے؟ ایک دورہ نہیں، بالکل ہونا چاہیے، مسلسل دورے کریں گے. آپ دعوت دیں وہاں پہ، بتائیں. سر میں دے رہا ہوں، شاہین کی پرواز سے دعوت دے رہا ہوں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ابھی سکھر گئے تھے پچھلے مہینے، جی مجھے پتہ ہے، 15 دن پہلے سکھر گئے تھے. وہ بڑے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں اور ان چیزوں کو نظر رکھتے ہیں، وہ ساری چیزوں پہ. تو آپ سر شاید ریلوے میں گئے تھے سکھر، وہ ٹرین میں گئے تھے سکھر، وہاں گئے تھے سکھر سے، وہاں پھر وہاں لوکل لوگوں سے بھی وہاں ملاقاتیں کی ہیں اور لوگوں سے نہیں. میں پوچھ رہا ہوں شاید ٹرین میں گئے تھے کراچی سے؟ ٹرین میں واپس آئے تھے، ٹرین میں واپس آئے تھے جی، اسی میں سے گئے. حیدرآباد ہی رک جاتے حیدرآباد. لیکن آپ دعوت دیں گے، ہم آئیں گے ضرور، حیدرآباد آئیں گے. وہ بالکل سندھ ہمارا پورا ہے، گورنر سندھ ایک آئینی گورنر ہیں اور وہ پورے سندھ میں کے گورنر ہیں، اور جائیں گے جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی. ان کے صاحبزادے یہاں موجود تھے، میں نے ان سے بھی کہا تھا، ابراہیم سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے گورنر سندھ بہت ایکٹیو ہیں اور انہیں چاہیے کہ حیدرآباد بھی آئیں، ماتلی بھی آئیں، بدین، ٹھٹا، جو بھی سندھ کے شہر ہیں تمام ڈسٹرکٹ میں جانا چاہیے، جہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں پہ ان کو وہاں پہ لوگ انوائٹ کریں گے وہاں جائیں گے. لیکن گورنر کا یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جائیں، جلسے جلوس تو نہیں کر سکتے. نہیں جلسہ نہیں، آئینی گورنر ہیں تو آئین کے مطابق ان کو چلنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن جو ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پوری نبھائیں گے انشاءاللہ، اور نبھا رہے ہیں وہاں پہ. لیکن جن کی دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں، جن کی قانونی ذمہ داریاں لوگوں کے کاموں کی، ان کو بھی وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. تو نہ کہ کسی کو ضرورت پڑے کہ وہ جا کے چیک کریں گے، کہیں جی یہ آپ نے نہیں کیا تو یہ بھی کام کریں. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ سارے کام جو ہیں ان کے ذمہ داری میں آتے ہیں دائرہ کار میں، تو وہ کام بھی اپنے کریں. تو پھر گورنر صاحب کو جانے کی ضرورت نہ پڑے، بہتر یہی ہے. زوم آئینی گفتگو کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آپ کو آیا سمجھ؟ میں نہیں، عرض وہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے، حکومت سندھ جو ہے، ان کو جو جہاں جہاں پہ لوگوں کی بنیادی کام ہیں، جہاں پہ جو ہونے والے کام ہیں، ان کو پراپر ان کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے اور ان کو بر وقت کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور جس سے لوگوں کے مسائل کم ہونے چاہیے. عوام کے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، جن کے لیے ہم آئے ہیں، جن کے ہم نمائندے ہیں، ان کسی بھی پارٹی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، ایم کیو ایم کا، نون یا کسی اور جماعت کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم سب کی ذمہ داری اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، اپنی قوم کے لیے، اپنے ووٹر کے لیے. ووٹر یہ نہیں ہے کہ صرف اگر ہم حیدرآباد سے جیتے، ماتلی والے، ٹھٹے والے اور دوسرے دادو والے نہیں ہیں. اگر ایسٹ سینٹرل میں جیت گئے تو آپ کو ایسٹ اور ساؤتھ سینٹرل بھی سارے، کراچی بھی سارا انہیں کا ہی ہے. لیکن سر میں ایک بات بتا دوں، اب عوام میں شعور آ گیا ہے، اب ووٹ سب سے مشکل مرحلہ ہو گیا ہے پارٹیوں کو پڑھنا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم تو دعا کرتے ہیں اب تو جو کام کرے گا اسے ووٹ پڑے گا سر. جیسے آپ کے پنجاب میں ہو رہا ہے سر کہ لوگ وہاں پوچھتے ہیں اپنے ایم پی اور ایم این اے سے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو آپ نے کیا کام کیا ہے. تو سر یہاں سندھ میں یہ عمل ہونا چاہیے نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ سندھ کی عوام کو بھی اس لیول پہ وہ بھی ایک کویشچن کرنا شروع کر دیں، جس میں کراچی سندھ میں شامل ہے. جی ہاں بالکل، کہ وہ لوگ اپنے لیڈروں سے، جن سے انہوں نے ووٹ دیے ہیں، ان سے وہ پوچھیں ان سے کہ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیے تو آپ نے ہمارے بنیادی کام کیا کی، جو آپ کی ذمہ داری تھی. سر جلدی سے مارکہ حق کے حوالے سے میں چاہتا ہوں، جلدی، ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، مارکہ حق کے حوالے سے کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں یہ بڑا آج مئی کا مہینہ بڑا خوش قسمت مہینہ ہے. لاسٹ ایئر جو کچھ ہوا تھا پوری دنیا میں،
اللہ نے ہمیں پوری پاکستانی قوم کو امت مسلمہ میں پوری دنیا میں ہمیں بہت عزت دی، اور وہ جو لوگ 1.40 ارب کے طاقتور لوگ تھے جن کی اکانومی ہم سے بہت بڑی تھی، جن کی فوج، نیوی، ایئر فورس بہت بڑی تھی، وہ بڑے زوم میں تھے لوگ، جو لوگ بڑے تکبر سے بات کرتے تھے، پاکستان کو سمجھتے کہ ایسے، ان سے اللہ نے ایسا کام لیا کہ وہ جب سمجھتے کہ ہم ایسے پاکستان کو ہمارے سپریم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، سب کو مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں، جلدی سے میسج بھی سر۔ دوسرا غزہ بنا دیں گے تو وہ ہمارے مسلح افواج کے چیف عاصم منیر صاحب کی کوششوں سے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے، اور پورے پاکستان کی قوم کی ایک یکجہتی کے ساتھ وہ جو ہم نے ان کو سبق سکھایا، وہ تاریخ میں گولڈن ورڈ سے لکھا جائے گا، تاریخ ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ لوگوں کو، دشمنوں کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس قوم کے بارے میں، یہ پاکستانی قوم اتنی بہادر قوم ہے کہ وہ ہر قسم کے معاملات کو، ہر قسم کے دشمن کے ساتھ صحیح اس کو لڑ سکتی ہے اور اس کو فیس کر سکتی ہے۔ جی میری بہن 10 سیکنڈ میں میرے پاکستانیوں کے لیے میسج۔ پاکستانیوں کے لیے یہی میسج ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلے مئی 2025 میں پاکستان کو عزت بخشی، اور ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی مدبرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے، ہمارے فوجی جوانوں کی بہادری کی وجہ سے جو عزت ہمیں پاکستان کو ملی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عزت کو مزید بڑھائیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے پاکستان، اپنے ملک کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں اپنی سطح پر اس کو کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر چل سکے۔ جی جاوید بھائی جلدی سے 10 سیکنڈ میں میسج۔ دیکھیں، مارکا حق کا پورا مہینہ چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہمارا پروگرام مارکا حق کے حوالے سے ہوا، تو میں نے زندگی بھر سر یہ رہے گا، اور یہ ہمارے لیے فخر ہے، جذبے اور جنون کے ساتھ۔ جی تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل صاحب نے جو مطلب سپریم فیلڈ مارشل صاحب نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہو۔ تو ہندوستان کو یہ ثابت کر دیا کہ تم اس طفل کے بچے ہو جو انشاءاللہ جب بھی تم آؤ گے ہم تمہیں اپنی ایڑی سے کچل دیں گے، کیونکہ ہمارے چیف مارشل صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ سانپوں کو جو ہے نا ہمیشہ سر کے بل ہی کچلتے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ شاہین کی پرواز میں تشریف لائے۔ فراز سہیل صاحبہ میری پیاری بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید صدیقی صاحب، آپ وائس آف کراچی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شاہین کی پرواز فضا میں رہے گی۔ ناظرین آپ ضرور اگلے ہفتے اسی وقت 11 بجے آپ دیکھتے رہیے گا شاہین کی پرواز۔ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان عوام زندہ باد۔ بہت شکریہ۔